बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर उर्दू की एक और क्लास के साथ हाजिर है खिदमत। आज की क्लास में हमने गजलियात का आगाज करना है। गजल कैसे लिखनी है, किस तरह लिखनी है, गजल लिखने का मेथड पैटर्न क्या होगा, किस तरतीब से हमें शेर की तशरीह करनी है, ये सारी चीजें आज इस बारे में बात होगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो नोट्स आपके सामने मैं ले आऊं और ये नोट्स आप लोगों को भेजे जा चुके हैं। जरा से इसको जूम कर दो। अच्छा भाई, ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एमसीक्यूज, कुछ एमसीक्यूज ये भी है और कुछ एमसीक्यूज इसके बाद भी आएंगे। ये जितने भी एमसीक्यूज हैं वो एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे। ये वाले भी तो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं क्योंकि पूरा हैंडआउट आपको भेजा जा चुका है। इसके अलावा भी कुछ एमसीक्यूज है मेरे पास जो आपको भेजे जाएंगे। ये एमसीक्यूज पे हम एंड में काम करेंगे और अब तो 40% एमसीक्यूज हैं, अब तो इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है। अभी फिलहाल हम जो शुरू करने वाले हैं वो सेक्शन बी का सवाल नंबर 1। ओवरऑल पेपर का सवाल नंबर 2 है, लेकिन सेक्शन बी का सवाल नंबर 1 है वो हमारा। कहां तक है ये एमसीक्यूज? अच्छे खासा एमसीक्यूज है, इनको कवर करके अच्छा खासा हमारा हो जाता है। ये रहा अशार की तशरीह वाला सवाल हमने किया। अच्छा भाई, सबसे पहली चीज जो इस सवाल का पैटर्न है वो देख। हर टीचर की अपनी एक अलग तरतीब होती है। बेटा, बोर्ड के पेपर के मेथड के बारे में मैं ये बताता चलूं कि एक तो आपका मॉडल पेपर आया था, लेकिन अब ये कहा गया कि 40% एमसीक्यूज होंगे, तो अब आपका मॉडल पेपर न्यू आएगा जो अब तक आया नहीं। अच्छा भाई, जरा गौर से देखो, तरतीब देख लो। हवाला शायर, हवाला शायर अभी बता दूंगा क्या होता है। हवाला शायर के बाद यूजुअली मैं आमतौर पर एक चीज और करवाता हूँ, वो है मरकजी ख्याल, या इसको बुनियादी नुक्ता भी हम कहते हैं। इसको हम और बुनियादी मकसद भी कहते हैं। बुनियादी नुक्ता ज्यादा बेहतर लगता है। ये बुनियादी नुक्ता क्या होता है? ये उस शेर को, जो शेर आपने डिफाइन करना है, उसको आप नीचे तशरीह में कंप्लीटली डिटेल में तो डिफाइन कर रहे हो, लेकिन आप उसको एक लाइन में भी डिफाइन करते हो। मैं कॉलेज में ये भी लिखवाता हूँ। कोचिंग में मैं यूजुअली नहीं बताता क्योंकि हमारे पास बहुत तेजी से चलना होता है, हफ्ते में एक क्लास होती है इसलिए, वरना मैं कॉलेज में ये भी लिखवाता हूँ। जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं इस वक्त ऑनलाइन जो क्लास ले रहे हैं वो ये जानते हैं कि मैं ये भी लिखवाता हूँ। तो मैं इसको बुनियादी नुक्ते की हेडिंग डलवा के लिखवाता हूँ। तो बुनियादी नुक्ता हर शेर के साथ हम लिखेंगे, एक अच्छा जेस्चर जाता है। ये पैटर्न के लिए जरूरी नहीं है, बोर्ड के पैटर्न के लिए। बोर्ड के पैटर्न में आपको शायर का तारुफ या हवाला देना है और डायरेक्ट तशरीह करनी है, दो चीजों के आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन जरा खूबसूरत करने के लिए अगर हम एक जुमला, आधी लाइन अगर बुनियादी नुक्ता लिख लेते हैं तो और ज्यादा खूबसूरती आएगी। एक ये चीज, और दूसरा ये फनी मुहासिन या फनी खूबी भी इसको कहते हैं। ये भी कुछ देर में आपको पता चल जाएगा ये दोनों चीजें क्या होती है। हमने इन दोनों चीजों को बढ़ाना है। बाकी ये जो मुश्किल अल्फाज है हम ये भी नहीं लिखेंगे, और ये मुमासिल शेर है हम ये भी नहीं लिखेंगे। हमने क्या दो चीजें बढ़ानी है? ये वाला तो आपको खैर लिखना ही लिखना है, ऊपर वाला। हमने एक ये वाली हेडिंग बढ़ाई है और एक ये वाली हेडिंग बढ़ाई। ये दो हेडिंग्स आपने उस सूरत में करनी है कि आपके पास टाइम हो आपके पास, तो आपने दो हेडिंग्स करनी है। अगर टाइम ना हो तो आप ये पहली हेडिंग जिसके पास मैं निशान बना रहा हूं, ये हेडिंग और ये हेडिंग, इन दोनों हेडिंग्स को जिनके आगे एरो बना हुआ है, जस्ट आप ये दो हेडिंग कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करना चाह रहे हो, नंबर और अच्छे चाहिए आपको, तो जिनके आगे टिक बना हुआ है वो हेडिंग भी करेंगे। जिनके आगे क्रॉस बना हुआ है वो हेडिंग हमें करने की नीड नहीं है। अच्छा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद रहे कौन सी कंपलसरी करनी है, कौन सी ऑप्शनल और कौन सी नहीं करनी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। जी चले आगे बढ़ते हैं। ये पैटर्न था हमारा। और अच्छा भाई, हमदे बारी ताला की हम अशार की तशरीह नहीं करेंगे, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो नज्म वाला सवाल आता है, गौर से सुनना। नज्म वाले सवाल में हमें कहता है कि आपने या तो बंद बंद होगा, मुखम्मस होगा या मुसद्दस होगा। इसको हम जुज कह सकते हैं। तो हमें कहता है या तो आप जुज की तशरीह करें या नज्म का मरकजी ख्याल करें। अगर हम जुज की तशरीह की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे फिर ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे। जितनी नज्में उन सब में से कोई भी शेर वो दे सकता है, कोई भी बंद दे सकता है, कोई भी मुखम्मस या मुसद्दस दे सकता है। लिहाजा हम उस टेंशन में नहीं पड़ेंगे। हमारे पास तीन चार जो इंपॉर्टेंट नज्में हैं, हम उनके मरकजी ख्याल की तरफ जाएंगे। और नज्म के मरकजी ख्याल में कभी भी हमद और नात नहीं आती।
نظم کے مرکزی خیال میں کبھی بھی حمد اور نعت نہیں آتی، لہٰذا حمد ہمارے لیے پڑھنا اس وقت یوز لیس ہوگا کورس کے حساب سے، بیکاز ہمارا کورس ویسے ہی ٹائم ہمارے پاس کم ہے، ہم وہ چیزیں پڑھ رہے ہیں جو ہم نے پیپر میں لکھنی ہے. ویسے میں نے آپ کو یہ پڑھایا ہے، جو جن کو کوچنگ کلاسز میں نے یہ پڑھایا ہے کیونکہ آپ کو میں نے آپشن دیا تھا، لیکن ابھی فی الحال ہمارے پاس ٹائم اتنا کم ہے کہ ہم آپشنز پہ نہیں آ سکتے، ہم نے امپورٹنٹ چیزوں پہ ڈائریکٹ آنا. تو ہم یہ حمد کے جتنے بھی شعر ہیں ہم ان کو اسکپ کرتے جا رہے ہیں، حمد اور نعت ان دونوں کو ہم اسکپ کریں گے. یہاں پہ آ گئی نعت، نعت میں ہم اسکپ کریں گے، یہ بھی مرکزی خیال اس کا نہیں آتا، ہم ڈائریکٹ غزلوں پہ آنا چاہ رہے ہیں. یہ رہی پہلی غزل ہمارے پاس، یہ رہی. اچھا جی، ایز یوزول میں یہ بتا دوں کہ آپ نے ان کی غزلوں، ان کی تعارف میں، میر تقی میر کے تعارف میں کیا باتیں لازمی طور پہ لکھنی ہے. جب میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا تب میں نے ایک چیز آپ کو کلیئر کر دی تھی کہ یہ شہنشاہ سخن ہے، شاعری کے بیتاج بادشاہ، سوری خواجہ میردرد. خواجہ میردرد ایک صوفی شاعر ہے، تصوف. یہ رہا، یہ رہا پہلا جملہ، یہ آپ نے لازمی طور پہ یہ والا پہلا جملہ لکھنا. اور آپ نے تصوف کے پھول کھلائے ہیں اور عشق حقیقی پہ بات کی ہے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جو میں آپ کو ہائی لائٹ کروا رہا ہوں، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں. اس کا اسکرین شاٹ آپ اس لیے لوگے جب بھی یاد کرو گی، یہ پوائنٹ جن کو میں انڈر لائن کر رہا ہوں یہ آپ مس نہیں کرو گے کیونکہ آپ کو نمبر اسی کے ملنے. آپ نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شعر کہے ہیں، یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور آپ اس کے بعد پھر ان کی کچھ کتابوں کے نام ہیں، اسرار و صلات، نالا و درد، آہا سرد، درد دل، یہ ان کی کچھ کتابوں کے نام ہیں. ان کے انٹروڈکشن میں یہ چیزیں جو میں نے اس وقت لکھی ہوئی ہیں، یہ چیزیں آپ نے لازمی لکھنی. اور اگر ان کے نیچے یہ جو کوٹیشن ایک موجود ہے، یہ والا، اگر یہ لکھنا چاہو تو لکھنا، ورنہ آپ اسکپ کر سکتے. لکھو گے تو اور اچھا ہو جائے گا، خوبصورتی آ جائے گی کلام. جلدی سے اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیں، پھر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا بھائی، یہ جو آپ اسکرین شاٹ لیتے جا رہے ہیں نا، آپ نے کرنا یہ ہے کہ پراپر نوٹس، پراپر کاپی لیں اور اس کاپی میں ان چیزوں کو لکھنا شروع کریں. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی ایک تو رائٹنگ امپروو ہو رہی ہے، پھر وہ چیزیں ساتھ ساتھ یاد ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ ہماری اردو کی کلاسز جیسے جیسے ہوں گی آپ کے اپنے نوٹس اس طرح بنتے چلے جائیں گے. صحیح ہے؟ یعنی جو چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ آپ ہٹا سکتے ہو اس کو ہٹا دو، جو چیزیں کہہ رہا ہوں لکھنی ضروری ہے ان کو لکھ لو، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کون سی چیز کتنی لیندی ہو رہی ہے، لکھنے میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے. تو جلدی سے میرے خیال سے اس کا اسکرین شاٹ لے چکے ہوں گے آپ لوگ. چلے جی اور آگے بڑھتے ہیں. یہ رہا ان کا پہلا شعر، مقدور ہمیں کب تیری وصف کی رقم کا، حقا کہ خداوند ہے تو لوح و قلم کا. اب یہاں پہ سب سے پہلا اس کا بنیادی خیال، یہ میں نے جو بتایا تھا بنیادی نقطہ، مرکزی نقطہ، اس میں انسان اللہ تعالیٰ کی توصیف و حمد سے قاصر ہے. یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف و حمد و ثنا اس لیول پہ نہیں کر سکتا جو رب تعالیٰ کا حق ہے. یہاں پہ تھوڑا سا کیونکہ پیچھے واٹر مارک کی اس وجہ سے آپ کو ذرا بلر نظر آ رہا ہوگا، یہ میں نے اس لیے پڑھ کے بتا دیا. انسان اللہ تعالیٰ کی توصیف یعنی تعریف، توصیف اور تمہید، تمہید ہے نا، ہاں تعریف، یعنی آپ یہاں پہ بیان کرو گے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف یا حمد کرنے سے قاصر ہے جس طرح کرنے کا حکم ہے. قاصر کا مطلب ہے نہیں کر سکتا. یہ بنیادی نقطہ دیکھو پورے شعر کو ایک جملے میں بیان کر دیا یہ چیز. اور دوسرا دیکھو فنی خوبی، فنی خوبی میں ہم نے کیا بیان کرنا ہے ذرا غور سے سنو، یہ آپ کے دو سوالوں کا جواب اس سے بن سکتا ہے. فنی خوبی میں آپ نے یہ بیان کرنا ہے کہ اس شعر میں ٹیکنیکلی طور پہ کون سا اردو شاعری کا ایلیمنٹ موجود ہے. وہ یہ جو اردو شاعری کا ایلیمنٹ جو آپ یہاں سے دیکھو گے نا، وہ آپ کے ایک اور سوال کے جواب، جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ گرامر کی تعریفیں کرنی ہے، تو گرامر کی تعریفیں یہی والی ہیں. اس میں صرف ایک ہی آپ کے پاس فنی خوبی ہے، وہ ہے مطلع. مطلع سے کیا مراد ہے؟ مطلع سے مراد ہے کہ یہ غزل کا پہلا شعر. جو بھی غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے اسے مطلع کہتے ہیں. غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں جو کہ طلوع سے نکلا ہے. طلوع کے معنی ہے سامنے آنا یا ظاہر ہونا. اور غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. مقطع کے معنی قطع یعنی کٹنا، ٹوٹنا یا سلسلہ ختم ہونا ہے. تو غزل کا پہلا شعر مطلع، غزل کا آخری شعر اور مقطع. آخری شعر کی ہم تشریح نہیں پڑھیں گے کیونکہ آخری شعر نہیں آتا. ریزن میں نے آپ کو بتایا تھا، میں پھر بتا رہا ہوں، کیونکہ آخری شعر میں شاعر کا نام ہوتا ہے. ہمیں یہ شاعر کا حوالہ لکھنے کے بھی نمبر دے رہا ہے، یعنی شاعر کے نام کو پہچاننے کے بھی نمبر دے رہا ہے. تو وہ شعر ایسا نہیں دے گا جس میں شاعر کا تخلص موجود ہو، کیونکہ وہ پھر نمبر ہمیں فری میں مل جائے.
لہٰذا غزل کا آخری شعر جس میں شاعر کا نام ہو وہ یہ ہمیں نہیں دے، تو ہم نے اس کو پڑھ کے بھی اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ دو چیزیں ذرا سمجھ لینا، کیونکہ دو چیزیں آپ کے لیے نہیں۔ اور یہ والا حوالہ شاعر، اچھا جی حوالہ شاعر میں اوپر جو ہم نے ڈسکس کیا نا، وہ جو پورا ٹاپک ہم نے پڑھا وہ والا لکھو گے یہاں پہ، یہ ایک لائن نہیں لکھو گے، وہ والا لکھو گے جو میں نے آپ کو بتایا یہ چیزیں لکھنی ضروری ہیں، وہ لکھو گے۔ وہ لکھنے کے بعد وہ تعارف شاعر ہے، اس کے بعد چاہو تو یہ ایک لائن الگ سے لکھو یا اسی کے ساتھ مرج کر دو، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ مرج بھی کیا جا سکتا ہے، الگ سے بھی لکھا جا سکتا ہے، یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد مرکزی خیال یا بنیادی نقطہ، دونوں میں سے کوئی بھی ہیڈنگ لگا کے یہ والا جو سینٹینس لکھا ہے یہ والا سینٹینس لکھو گے، فنی خوبی کی ہیڈنگ لگاؤ گے اور اس کو نمبرنگ وائز کرو گے، نمبر 1 کرو گے، کیونکہ بعض جگہ پہ 2 یا 3 بھی آئیں گے بعض شعر میں، تو یہ جو فنی خوبی ہے اس کو نمبرنگ وائز کرو گے۔ اس کے بعد مشکل الفاظ ہم نے نہیں لکھنے، اسکرین شاٹ میرے خیال سے لے چکے ہوں گے آپ لوگ، اور آگے بڑھ رہے ہیں جی بیٹا، یہ اس کی تشریح ہے۔ حمد و نعت پیپر میں آتی ہے لیکن وہ اشعار کی تشریح کے لیے آئے گی جو کہ نظم کے بند کے شعر ہوں گے، ہم نے اسے نہیں پڑھنا اس لیے میں نے اسکپ کروایا۔ اچھا بھائی یہاں پر بھی یہ مماثل شعر جو ہے یہ ہم نے نہیں کرنا، میں نے آگے اس کے کاٹس لگا دیے، مماثل شعر ہم نے نہیں کرنا۔ ہم اب یہاں پہ صرف ایک اور چیز جو کرنے والے ہیں وہ یہ تشریح کرنے والے ہیں۔ جی یہ نوٹ جو ہے یہ پی ڈی ایف میں سینڈ کیے جا چکے ہیں۔ اچھا بھائی یہاں پہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اے رب تیری ذات اس قدر بڑی ہے کہ ہم میں یہ طاقت یہ قوت نہیں ہے کہ ہم تیری ذات کو بیان کر سکیں، ہم تیری شان کو بیان کر سکیں۔ اے رب تیری شان اس قدر بڑی ہے، تیری شان اس قدر غالب ہے سب چیزوں پہ کہ ہم انسان چاہ کر بھی ہم میں وہ قوت ہی موجود نہیں ہے، ہم میں وہ طاقت موجود نہیں ہے کہ ہم تیری ذات کو اور تیری ذات کی حمد و ثنا کو بیان کر سکیں، ہم تیری ذات کی خوبیاں بیان کر سکیں، ہم تیری ذات کی خوبیوں کو تحریر کر سکیں۔ شاعر کہتا ہے اے رب ہم میں وہ قوت موجود نہیں کہ ہم تیری ذات کو، تیری کبریائی کو بیان بھی کر سکیں۔ یہاں پہ یہی چیز بیان ہو رہی ہے، ذرا یہ دیکھیے گا، یہ آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے۔ یہ رہا، یعنی آپ ہر چیز کے مالک ہیں رب، آپ ہر چیز کے مالک ہیں، ہماری وہ قوت نہیں کہ ہم آپ کی شان کو اور آپ کی ذات کو بیان کر سکیں۔ میں ایک مرتبہ یہ جو شعر لکھا ہے اس کو پڑھ بھی رہا ہوں، اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اس شعر میں شاعر اپنا صوفیانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ کی تعریف اور توصیف بیان کرنا ہمارے بس میں نہیں، آپ کی بزرگی، بزرگی کہتے ہیں بڑائی کو، فارسی لفظ بزرگ کہتے ہیں بڑی چیز کو، آپ کی بزرگی اور برتری کا ادراک، ادراک کا مطلب ہوتا ہے معلوم ہونا، آپ کی بزرگی اور برتری کا ادراک عقل انسانی کر ہی نہیں سکتی، آپ کی قدرت کے رازوں کو آپ ہی جانتے ہیں، آپ لوح و قلم یعنی تقدیر کے مالک ہیں، انسان کی زندگی میں اور اس دنیا میں جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہو رہا ہے اس کا حقیقی علم صرف آپ ہی کے پاس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت عقل سے نہیں سمجھی جا سکتی، اسے صرف دل میں بسایا جا سکتا ہے۔ بہت سمپل تشریح۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے شعر کی جانب، اور دوسرے شعر میں بھی یہی ہے، دیکھیں آپ نے حوالہ شعر اب وہی والا چلانا ہے، ایک دفعہ ہم نے بیان کر دیا، بار بار بیان نہیں ہوگا، وہ ایک ہی دفعہ لکھا ہوا ہے جو ہم نے اوپر بتا دیا تھا، وہی والا ہر شعر کے ساتھ آئے گا خواجہ میر درد کے، لیکن یہ جو مرکزی خیال، یہ بنیادی نقطہ یہ چینج ہو جائے گا۔ دیکھیں اب یہاں پہ عرش کے خدا اور خدا کے عرش اور عظیم مرتبے تک انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ شعر کیا ہے، جس مسنت عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے، کیا تاب گزر ہوئے تعقل کے قدم کا، یعنی انسان کی عقل بھی وہاں تک جا ہی نہیں سکتی جہاں پہ رب کی ذات ہے، جہاں تک رب کی ذات ہے۔ تو یہ دیکھیں یہی چیز کو یہاں پر ہم ایک لائن میں بھی بیان کریں گے، اور چیکر کو ہم یہ بتائیں گے، ہم چاہیں تو شعر کو ایکسٹینڈ کر کے بیان کریں، ہم چاہیں تو شعر کو ایک جملے میں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ چلیں جی اور نیچے آتے ہیں، ہم فنی خوبی بھی دیکھتے ہیں، اس کی فنی خوبی اس میں ہے بھی یا نہیں ہے۔ اچھا ہر شعر میں فنی خوبی ہو یہ ضروری نہیں ہے، دیکھو یہاں پہ نہیں ہے، ہر شعر میں فنی خوبی ہونا ضروری نہیں ہے۔ مشکل الفاظ ہم نے نہیں لکھنے، اب ہم تشریح کی طرف آئے۔ یہاں پر بھی تشریح میں اور ذرا زوم کر رہا ہوں اسے، یہاں پر بھی شاعر اپنا تصوف کے رنگ میں
تصوف کے انداز میں بیان کر رہا ہے کہ اے رب تیری شان تیری عظمت جس مقام پر ہے نا، اے رب تیری شان جو ہے ہم انسانوں کی عقل بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. ہم انسانوں کی عقل بہت محدود ہے. ہم صرف اتنا سوچ سکتے ہیں جتنا تو نے ہمیں اختیار دیا ہے. اے رب ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم حیران پریشان رہ جاتے ہیں. تو تیری قدرت کو مکمل طور پہ سمجھنا ہمارے بس کی تو بات ہی نہیں. ہم تو تیری مخلوقات کو بھی مکمل طور پہ نہیں جانتے. ہم تو اپنے آپ کو نہیں جان پائے تو تیری عظمت تیری قدرت کو کہاں سے جانے. یہی چیز اس کی تشریح میں لکھی ہے. یہاں پہ یہ اسٹارٹ میں تو وہی جملہ ہے کہ تیری تعریف و توصیف اور سب چیزیں تیرے بس میں. اے رب قدرت کے رازوں کو ہی جانتے ہیں. انسان کی زندگی میں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اب ذرا غور کرنا ہے کیا ہے. سر پہلے شعر اور دوسرا شعر تو سیم ہے. جی بیٹا مجھے پتا ہے دونوں شعر سیم ہے، کیونکہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی تو پیپر میں آئے گا نا، دونوں تھوڑی آئیں گے. ہر شعر کو الگ الگ آپ یاد کرو. اس سے بہتر کوئی ایسی تشریح ہو جو کہ اکثر شعر میں لگے، کیونکہ یہاں پہ شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی بیان کر رہا ہے. ہر شعر میں ذرا سا اینگل الگ ہے لیکن باقی ساری بات وہی ہے. تو دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہے. اور اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہیں، ایک چیز آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہوگی، وہ یہ کرنی ہوگی جو میں بتا رہا ہوں کہ ہم انسانوں کی عقل اے رب تیری عظمت کو سمجھنے سے قاصر ہے، کیونکہ ہم انسانوں کی عقل بہت محدود ہے. باقی پوری پہلے شعر والی تشریح ہے، وہ تھوڑا سا فرق آئے گا. یہاں تک کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی سمجھ لیں؟ جلدی سے پہلے بتا دیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. کیونکہ میں یہاں پہ ساتھ ساتھ شارٹ کٹس بھی بتا رہا ہوں. جو شارٹ کٹ ہوتے ہیں وہ شارٹ کٹ بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اور زیادہ بہتر طور پہ چیزیں سمجھ آ جائیں. چلیں جی زبردست. اچھا جی اب ہم تیسرے شعر کی جانب آ رہے ہیں. بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد ہے تجھ ہی سے تو گر دیر و حرم کا. یہ دیر نہیں ہے دیر ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، غیر مسلموں کی عبادت کا. اگر کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو نیچے دیکھیے مشکل الفاظ میں لکھا ہے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے آپ نے لکھنا نہیں ہے. مرکزی نقطہ یہاں پر بھی کوئی فنی خوبی موجود نہیں ہے. اور یہ دیکھو حوالہ شاعر وہی پہلا جو ہم نے لکھا ہے وہی والا کریں گے ہم یہاں پہ. بنیادی نقطہ مسلم اور غیر مسلم سب تیرے ہی تیرے. اچھا یہاں پہ یہ دو بار آ گیا، ریپیٹ ہو گیا. سب تیرے ہی زیر سایہ پل رہے ہیں. مسلم اور غیر مسلم سب تیرے ہی زیر سایہ پل رہے ہیں. اس شعر کا بنیادی نقطہ. مشکل الفاظ ہم نے نہیں لکھے. بیٹا واپس سمجھانا پاسبل نہیں ہے، لیکن ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگا، لنک آپ کو مل جائیں گے، پھر آپ ایک بار نہیں 10 بار سنیں. لیکن ابھی لائیو کلاس میں دوبارہ ریپیٹ کرنا پاسبل نہیں. جی تو یہاں پہ شاعر نے وہی بات صوفیانہ انداز استعمال کیا. یاد رکھنا اس پوری غزل میں سے کوئی ایک شعر آئے گا آپ کے پاس، پوری غزل میں سے ایک شعر آئے گا سر یہی جملے بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں. تو بیٹے یہ جملے بار بار ریپیٹ اس وجہ سے ہو رہے ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. اگر ہر شعر الگ الفاظوں میں ہوگا، ہر شعر الگ ٹون میں ہوگا، آپ کو یاد کرنے میں پرابلم ہوگی، جبکہ اس پوری غزل میں سے آنا ایک ہی. تو اس لیے سارے ایک جیسے ہیں کہ اس میں سے کوئی بھی ہے آپ کو آئیڈیا رہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اگر لیٹ سپوز آپ کو مکمل طور پر اس کی تشریح یاد نہیں بھی آ رہی لیکن پوری غزل میں آلموسٹ الفاظ ایک جیسے ہی ہیں تو آپ اس کو مکس کر کے بھی لکھ سکتے ہو. یہ اس صورت میں کہ آپ بھول جاؤ تو اس شعر میں بھی دیکھیں سٹارٹنگ سیم ہے اور اس کے بعد جا کے پھر ذرا چینجنگ آئی بھی. وہ کیا چینجنگ آئی ہے؟ اے اللہ تمام مذاہب جس میں ہندوازم، اسلام، بدھ مت، یہ تمام مذاہب اور اس کے ماننے والے عرب اگرچہ وہ کسی اور رب کا نام لے کر بھی، کسی اور خدا کا نام لے کر بھی مانگ رہے ہیں، لیکن مانگ تو تجھ سے ہی رہے نا. عرب انہیں عطا کرنے والا تو ہی ہے، اس دنیا کو پالنے والا عرب تو ہی ہے، تمام مخلوقات کو رزق دینے والا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے. رزق دینے والی تیری ذات ہے، سب کو زندگی دینے والی تیری ذات ہے، سب کو موت دینے والی تیری ذات ہے. عزتیں تو ہی عطا کر رہا ہے، ذلتیں تیرے ہی در سے مل رہی ہیں. چاہے کسی بھی خدا کو مانے لیکن وہ تیرے ہی سائے میں پل. یہ تشریح یہاں پہ ذرا اسی تشریح کو لیندی کیا گیا ہے. جو میرے الفاظ ہیں آپ چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں، جو یہاں پر ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ایک ریفرنس میں قرآن کی آیت آ رہی ہے، یہ آپ یہ آیت لکھ لو گے تو آپ پہ جو تشریح ہے وہ ہیوی ہو جائے گی.
یہ رہی. اور جہاں تک تمہارے رب کی عطا کا تعلق ہے ہم ان کو بھی اس سے نوازتے ہیں اور ان کو بھی، یعنی جو ایمان والے ان کو بھی، اور جو غیر مسلم یا جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو بھی نعمتیں انہیں بھی ملتی. تمہارے رب کی عطا کسی کے لیے بند نہیں ہے. یہ پورا جو شعر ہے قرآن پاک کی اس آیت کے ریفرنس سے یہ اس کی تشریح سٹرونگ ہو رہی ہے. مماثل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آیت کی تشریح اسی صورت میں لکھنا جب آپ کو ورڈ ٹو ورڈ یاد ہو. دیکھو یہاں پہ اگر آپ ترجمے کی ہیڈنگ لگا رہے ہو ورڈ ٹو ورڈ لکھنا پڑے گا. اگر ورڈ ٹو ورڈ یاد نہیں آ رہی تو پھر مفہوم کی ہیڈنگ لگا دینا. صحیح ہے. ورڈ ٹو ورڈ یاد ہے تو ترجمہ، ورڈ ٹو ورڈ یاد نہیں ہے تو مفہوم. اور آگے بڑھتے ہیں. ہے خوف اگر جی میں تو ہے تیرے غضب کا، اور دل میں بھروسہ ہے تو ہے تیرے کرم کا. اچھا جی، اب یہاں پہ فنی خوبی آ رہی اور بڑی خوبصورت فنی خوبی آ رہی جس کا میں کافی دیر سے انتظار کرتا. اچھا بھائی یہ ہیڈنگ آگے پیچھے، پہلے مرکزی خیال مرکزی نقطہ ہوگا پھر فنی خوبی ہوگی. یہ تو آپ پیٹرن جو بھی آپ فالو کریں آپ اس کے مطابق دیکھیں. یہ کون سی فنی خوبی ہے؟ یہ ہے، ایک منٹ میں ذرا سے اس کو زوم کر لوں. یہ ہے صنعت تضاد. صنعت تضاد کیسے؟ اوپر ذرا شیئر کو بھی شو کرتے ہیں. صنعت تضاد کیسے ہے؟ صنعت تضاد کا مطلب ہے کہ ایک ہی شعر میں دو اپوزٹ باتیں، تضاد کا مطلب ہوتا ہے اپوزٹ باتوں کا ہونا. جب ایک ہی شعر کے اندر دو اپوزٹ باتوں کا ذکر آ جائے تو وہاں پہ شاعری میں ہم کہتے ہیں صنعت تضاد، یعنی اردو شاعری میں تضاد کا استعمال ہوا. وہ کیسے؟ ذرا غور کرنا. یہاں پہ لفظ غضب، یہاں لفظ کرم، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوئے. یہ دیکھو یہ لکھا غضب اور کرم. ایک ہی شعر میں دونوں الگ الگ ایکسس پہ بات ہو رہی ہے، غضب اور کرم. اس کو کہتے ہیں صنعت تضاد. آپ مینشن کرو گے کہ بھئی فنی طور پہ یعنی ٹیکنیکلی طور پہ اس شعر میں یہ والی کوالٹی، گرامر کا یہ والا حصہ یوز ہوا. اب اندازہ کرو جب آپ یہ چیز چیکر کو بتاؤ گے اپنے شعر میں کہ اس شعر میں یہ گرامر کی چیزیں یوز ہوئی ہیں تو پھر نمبر ملنے آپ کے بنتے. تو جی یہ صنعت تضاد یا صفت تضاد دونوں سے کہا جا سکتا ہے. تو صنعت کا مطلب ہی ہنر ہوتا ہے. تو یہاں تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. اور اس کا بنیادی خیال، خدایا آپ قہر بھی ہیں اور غفار بھی ہیں. قہر یعنی قہار. قہار یعنی غضب کرنے والے یا لوگوں کو جو عذاب ہوگا رب وہ بھی تیرے حکم سے ہوگا. اور رب کریم ہے تو وہ بھی تیری ذات ہے. اگر لوگوں پہ یعنی جلال والا ہے تو رب وہ بھی تو ہے، رحم کرنے والا ہے تو وہ بھی تو ہے. یہ اس کا بنیادی نقطہ ہے. اور آگے بڑھ رہے ہیں ہم. لیکن یہاں پر بھی آپ یہی چیز تشریح میں بھی یہی چیز مینٹین کرنی ہے. اسٹارٹ میں وہی لکھو گے کہ انہوں نے صوفیانہ انداز استعمال کیا ہے. اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ رب اگر اس دل میں کوئی خوف ہے تو صرف تیرے غضب کا خوف ہے. رب صرف تیرا جلال ہے. رب صرف تیری ذات سے یہ خوف ہے کہ تو ناراض ہو جائے. صرف اس بات کا خوف ہے کہ تیرا جلال بہت زیادہ بہت خطرناک ہے. لیکن اے رب جتنا تیرے جلال کا خوف ہے اس سے زیادہ تیری رحمت سے توقع بھی ہے. کیونکہ تیرے نام میں رحیم پہلے آ رہا ہے، تیرے نام میں کریم پہلے آ رہا ہے، تیرے نام میں جبار بعد میں آ رہا ہے، تیرے نام میں قہار بعد میں آ رہا ہے. لیکن یہ نام یعنی رحیم اور کریم تیرے نام میں پہلے آ رہے ہیں. اے رب تیری ذات کا، تیری ذات سے خوف بھی ہے. لیکن اگر ہم اس دنیا میں کسی امید پر زندہ ہیں تو وہ بھی تیری کریمی کا آسرا ہے، وہ بھی تیری کریمی ہے، تیرا کرم ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. یہی چیز یہاں پہ تشریح میں استعمال ہوئی ہے. دیکھو یہاں پہ دو متضاد صفات کا اقرار کیا ہے. کہتے ہیں کہ خدا ہم مانتے ہیں کہ تیرا غیظ و غضب، تیرا جو غیظ و غضب یعنی تیرا جو جلال ہے وہ کیسا ہے. اور اگر ہم سرکش اور منکر ہو جائیں تو ہمیں تیرے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا. سرکش یعنی باغی ہو جائیں، تیری بات نہ مانے، منکر ہو جائیں یعنی تیرے حکم کا انکار کرتے. تو اور ہمارے ذہن میں یہ سوچ بھی اگر نافرمانی کریں اور ہم اس سے باز رہیں تو ہم یہ بھی جانتے ہیں، دوسری طرف ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تو رحیم اور کریم بھی، اور رحیمی اور کریمی میں کوئی تیرے جیسا نہیں.
تو یہ وہ تمام تر پہلو ہیں جو اپنی غلطیوں کے باوجود، اپنے گناہوں کے باوجود بھی تجھ سے امید رکھ رہے ہیں. ہماری امید ہے تجھ سے، کیونکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ تیری رحمت تیرے جلال پہ حاوی ہے، یعنی تیری رحمت تیرے جلال سے زیادہ. یہ اس کی تشریح. اچھا بھائی، یہ آ گیا 5واں شعر، لیکن ذرا غور کیجئے گا، میں نے ایک چیز بتائی تھی، یہ رہا درد کا نام. مانند حباب آنکھ تو اے درد کھلی تھی، کھینچا نہ پر اس بحر میں عرصہ کوئی دم کا. لیکن بچوں یہ والا جو شعر ہے اس کو آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرو گے، اس کو آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرو گے، اور اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا لازمی ہے. اس کو پہلے اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرو. ایک یہ، اور ان کی خواجہ میر درد کی دوسری غزل کا جو شعر ہوگا جس میں میر کا نام لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ نوٹ ڈاؤن کرو گے. اس وقت بک نہیں ہے میرے پاس، ورنہ میں آپ کو اس بک سے بتا دیتا کون سا والا شعر ہے. البتہ آپ کے پاس بکس موجود ہوں گی تو، اور اس میں بھی موجود ہوگی، اس ہینڈ آؤٹ میں بھی جب آپ نیچے جائیں گے تو وہاں بھی موجود ہوگی. یہ والا شعر آپ نے یہ بھی نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، وہ بھی نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. یہ ہمارے ایک سوال کا جواب. آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں ہمارا سوال کیا آتا ہے. یہ اس سوال کا جواب ہے جس میں دو شاعروں کے دو شعر لکھنے ہوتے ہیں. اچھا جی، یہاں پہ ہماری یہ غزل مکمل ہو رہی ہے اور یہاں سے ہماری دوسری غزل کا آغاز ہوگا. تو دوسری غزل انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے. ابھی فی الحال ریکارڈنگ روک رہے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی کیوری ہو، تو ریکارڈنگ روکنے کے بعد اپنے سوال، اپنی کیوری پوچھ سکتے ہیں.